बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर मेरी तरफ से खुशामदीद। एक और सफ़रनामे पर बात करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे जमीलुद्दीन आली के सफ़रनामे, जिसका एक इक़्तिबास का उन्वान है रोम ज़िंदा शहर और मुर्दा शहर। सामन ये जो इक़्तिबास है ये सफ़रनामे दुनिया मेरे आगे से लिया गया है। तो दुनिया मेरे आगे और तमाशा मेरे आगे उनके बड़े मकबूल सफ़रनामे हैं। इसके अलावा उनकी तसनीफ़ में मेरे दश्ते सुखन, दुआ कर चले, सदा कर चले, इंसान, ला हासिल वग़ैरह अहम हैं। तो सामईन जमीलुद्दीन आली को हम लोग, हमारी जो निस्बत है वो जीवे जीवे पाकिस्तान जो मिली नगमा है बहुत मकबूल है, तो जमीलुद्दीन आली उसके खालिक हैं। तो उम्दा नसर निगार हैं, उम्दा शायर हैं। आगाज़ करते हैं इस इक़्तिबास का, जिसमें मुसन्निफ़ ने बड़ी खूबी से रोम की एक तस्वीर, एक मुख्तसर सी तस्वीर खींची है, जिसमें सबसे पहले उनके खाने खाजे के हवाले से बात की है। फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ रोम के मकामात जो हैं उनका हवाला दिया है, कुछ अहमियत, और हमारे सामने जो है वो एक मंज़र सा खींच के रख दिया है रोम का। तो सामईन, इटली का सबसे मकबूल शहर है रोम, एक पूरी तारीख़ी हैसियत रखता है ये नाम। तो कभी जो है वो रोम अज़ीम रोमन एम्पायर हुआ करता था। बहरहाल, तो अगर आपने रोमी पराठा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, ये बात मुसन्निफ़ से कहती है अतालवी खातून, अतालवी सेनोरिटा, जो कि वुडकॉक होटल की मालिकन है। तो ये हंसता है मुसन्निफ़ दिल ही दिल में कि ये हमें पराठा खाएंगी, हमारा तो कल्चर ही पराठा है, पराठा कल्चर है कि हम सुबह जो है वो पराठे खाए बगैर हमारी सुबह नहीं होती। मगर बहरहाल जब मुसन्निफ़ पराठा खाता है उनका तो वो वाकई बहुत लजीज होता है। तो जिसका नाम पिज़्ज़ा है, तो जिसे उर्फ़ आम में अब पिज़्ज़ा कहा जाता है, तो ये पिज़्ज़ा जो है वो असली ज़ुबान में, अतालवी ज़ुबान में पिज़्ज़ा उसको उसकी अदायगी की जाती है। तो इटली की ही जो है ये सौगात है। बहरहाल मैदा गूंद कर अब उसका नुस्खा बताया जाता है कि कैसे पकता है ये इटली का पराठा, कि मैदा गूंद कर ये चौड़ी नान बनाई, फिर उस नान पर जो मैदे का नान होता है उस पर अंडा मला, फिर टमाटर लेपा, फिर प्याज पोती यानी टमाटर और प्याज उस पर छिड़का लगाया, अदरक, काली मिर्च, नमक, पिसा हुआ गोश्त छिड़का और तंदूर में रख दिया। तो ये सादा सी उसकी जो है वो बनावट है, क्योंकि एक सादा रोटी है उनके हिसाब से, रोमियों के हिसाब से। कुछ तंदूर बिजली के होते हैं, कुछ असली ते वड्डे पाकिस्तानी तंदूर होते हैं। तो पाकिस्तानी तंदूर याद आता ही उनको पंजाबी याद आ गई मुसन्निफ़ को, और यहाँ उन्होंने पंजाबी लफ्ज़ असली ते वड्डे पाकिस्तानी तंदूर इस्तेमाल किया। दहकते हुए तंदूर जो आन की आन में मिट्टी को कुंदन बना सकते हैं। तो तंदूर ये भी एक तंदूर की ही किस्म है, जिसको हम ये बिजली का तंदूर कहते हैं, माइक्रोवेव वगैरह जो होते हैं। तो अब जो पराठा पकता है, मुसन्निफ़ कहता है उसको फ़ौरन खा लीजिए, ज़रा सी ज़बान तो जलेगी मगर मज़ा ही क्या जिसमें जलना ना पड़े। तो ठंडा हुआ तो सारा मज़ा काफूर हो जाएगा, सारा मज़ा उसका उड़ जाएगा, लुत्फ़ जो है वो ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि एक लई सी बन जाती है ठंडा होने के बाद। लेकिन खूबी ये है कि उसे बार बार गर्म करके खाया जा सकता है। तो ये इटली की सस्ती और तगड़ी ग़िज़ा है, किसी के बकौल जो है ये तगड़ी ग़िज़ा है, क्योंकि एक पराठा मुश्किल से खाया जाता है और हमारे जैसों का पेट आधे में भर जाता है, और कुछ लोग उसका चौथा हिस्सा खाकर भी उनका पेट भर जाता है। मगर इटली वाले यानी रोम वाले बहुत खाते हैं। तो अमीर लोग इटली के जो हैं वो इजाफ़ी डिश के तौर पर इसे दस्तरखान पर ज़रूर रखते हैं। बहरहाल बहुत खाते हैं, खाजे के मामले में बहुत हैं। एक और डिश है जिसे स्पैगेटी कहते हैं वो लोग, तो हम लोग उसको, या अंग्रेज़ी दान लोग जो हैं वो स्पैगेटीज़ कहते हैं। तो लंबी लंबी सवैयाँ हैं, तो वो कहता है ऐसे सवैयाँ क्यों नहीं कह रहे, और इतनी लंबी होती हैं कि आप उनको जोड़ते जाएं तो आप रूम से लेकर कराची तक जो है एक तार का सिलसिला बना सकते हैं, यानी एक तार जोड़ी जा सकती है। चमचे, कांटे, छुरी तीनों की मदद से इन चीज़ों को खाना पड़ता है। हल्के मक्खन के सालन में सेर भर मोटी मोटी लंबी लंबी सवैयाँ और एक बड़ा सा पिज़्ज़ा, और उसके आसपास नहायत इत्मीनान से लिप खाते हुए माहिरीन, यानी उनके होंठ चिपक रहे होते हैं जब वो खा रहे होते हैं, जो कुनखियों से मेरी बेबसी को देखते जाते हैं कि इसको छुरी कांटे की मदद से खाना नहीं आता। मगर बहरहाल वो लोग बड़ी खूबी से खा रहे होते हैं। तो वो लोग खाने के मामले में बड़े अहम हैं। ऐसे ही खाने के बाद आराम करने के मुतल्लिक भी बहुत उनकी खासियत है। मुसन्निफ़ कहता है कि वो खाने के बाद कैलूला ज़रूर करते हैं, कि 1 बजे खाने का टाइम होता है, उनका वक्त होता है, और 1 बजे से दोपहर 4 बजे तक कारोबार बंद रखते हैं खाने की वजह से। तो खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर उसके बाद 4 बजे वापस आते हैं, तो उसके बाद 2
1.5 گھنٹہ وہ مزید کام کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی چائے کا وقفہ ان کا ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ذرا ظاہر ہو رہا ہے کہ کھانے پینے میں اور ذرا تن آسانی میں کافی آگے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ ذرا پرسکون قومیں ہیں۔ پھر موج ہوا پیچاں ہے میر نظر آئی، میر کا مصرع استعمال کرتے ہیں کہ ابھی پھر یعنی دوبارہ سے وہی چکر، پھر دوبارہ سے چلنے لگ گیا، پھر آرام، پھر کھانا، پھر چائے۔ تو مصنف اب وہاں گھوم رہا ہے روم میں، ادھر ادھر اکیلا ہے، کوئی دوست نہیں ہے، تو چھوٹا سا اس نے ایک کتاب خرید لی ہے جس کا نام ہے 2 دن میں اطالوی سیکھ، یعنی اطالوی زبان 2 دن میں سیکھیں۔ ایسی آپ بھی کتابیں دیکھتے رہتے ہوں گے کہ 20 دن میں انگریزی سیکھیے، مگر مصنف بتاتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ایسی کتابیں کب زبان سکھانے کا کام کرتی ہیں۔ تو وہ اکیلا پھرتا رہتا تھا، تو اس نے اپنا ایک دوست بنا لیا۔ تو مصنف نے جو دوست بنایا وہ ایک تنہا اور ہنگامہ پرور، یعنی دونوں خوبیاں اس میں موجود تھی، 2 انتہا کی۔ وہ ایک پل تھا جو کہ مشہور دریا ہے جسے ٹائبر کہا جاتا ہے یا ویرے کہا جاتا ہے ان کی زبان میں۔ تو وہ مشہور پل ہے جو روما کا دوسرا بڑا پل ہے، روم کا، اور تاریخ کے اعتبار سے سب سے یعنی مشہور پل ہے۔ تو وہاں اس کے اوپر طویل زمانے میں آر پار جانے کا سلسلہ تھا، باقی دنیا سے رابطے اس کے ذریعے، پلوں کے ذریعے ہوتے تھے، تجارت ہوا کرتی تھی۔ بہرحال مصنف جو ہے وہ دریا کی طرف پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے درخت سایہ کیے ہوتے ہیں، اور سامنے اس کے دریا ہوتا ہے، ویرے ہوتا ہے، جسے ریور ٹائبر بھی کہا جاتا ہے، جو ماضی کا بائسکوپ دکھاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ تاریخ جڑی ہوئی ہے، وہ تاریخ کی ایک یادگار ہے۔ اب مصنف یوں بیٹھا ہوا ہے اور اشارے کر رہا ہے جیسے ہمیں وہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ کہتا ہے اس جگہ کا نام کیپیٹول ہے۔ کیپیٹول آپ امریکی صدر مقام یعنی واشنگٹن کے سلسلے میں یہ نام ہم نے سنا ہے کہ وہ کیپیٹول کہتے ہیں، صدر مقام کو کہتے ہیں ہم، دارالخلافہ کو۔ تو یہ نام بھی کہاں سے گیا ہے؟ اٹلی سے گیا ہے۔ اور کیپیٹول میں جو ہے وہ امریکی مقننہ یعنی سینٹ یعنی قانون ساز اسمبلی بیٹھتی ہے۔ تو یہ لفظ بھی سنات بھی اٹلی کا یعنی اطالوی زبان کا لفظ ہے، جو روم سے گیا ہے امریکہ، اور وہاں سے پھر ساری دنیا میں پھیلا۔ اور مصنف یہاں کو اچانک سے مصنف کو اپنی کتابیں یاد آ جاتی ہیں کہ جو ہم لوگوں نے غلامی گزاری، اور اس دوران جو انگریز ہماری کتابیں اور ہمارا علمی خزانہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور جو ہمارے پاس بھی آج موجود نہیں ہے، تو اسے افسوس ہوتا ہے۔ اقبال بھی اسی چیز پر بڑا افسوس کرتے ہیں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا، کہ اپنوں کی کتابیں وہاں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ تو مصنف کو بھی وہ دکھ یاد آیا۔ بہرحال اب یہاں ایک اور منظر وہ کہتا ہے آپ کو معلوم نہیں کہ روم جو ہے وہ 7 پہاڑوں پر بنا ہوا ہے۔ تو اب وہ پہاڑیاں جو ہیں وہ سڑکوں کے اتار چڑھاؤ میں بدل گئی ہیں، اب کہیں کہیں یعنی ایسے لگتا ہے، تو وہ 7 پہاڑیاں مسلسل استعمال کی وجہ سے اب ایک جیسی کیفیت میں آ گئی ہیں، تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں روم ایک دن میں نہیں بنا، تو صدیاں لگی، ہزاروں سال سے روم جو ہے وہ آباد ہے۔ تو یہ مختلف اب وہاں پر تذکرہ کرتا ہے کہ ایک رومی حاکم ٹائرس گراچس جس کا نام تھا 133 قبل مسیح میں اسی مقام پر قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ اہم یعنی عمارت ہے جہاں ان کی کیپیٹول تھا۔ یہ سامنے مندر ہے، مندر یا عبادت گاہیں، ان کے زینے ملاحظہ کیجئے، یہ سب اس وقت بنے ہیں جب رومت الکبریٰ کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ تو وہ قوم جو عروج پر پہنچ چکی ہوتی ہے، تو وہ جب زوال کی طرف جانے لگتی ہے تو وہ اپنے عروج کو سنبھالنے کے لیے ایسے کام کرتی ہے، یادگاریں بناتی ہیں۔ تو یہ کیپیٹول بھی قدیم رومت الکبریٰ کی نشانی نہیں بلکہ جمہوری روایات کی یادگار ہے جو قدیم رومنوں نے قائم کی تھیں، یعنی زوال کی طرف بڑھتے ہوئے وقت میں یہ تعمیر کی گئی۔ سن 1520 میں اس کے حصار ٹوٹ گئے تھے۔ کیپیٹول جو عمارت ہے مدتوں بے ترتیب رہی، پھر مشہور اور معمار اور مصور مائیکل اینجلو، بہت مشہور معمار اور مصور ہیں، شاعر ہیں، اس نے اس کی ترتیب نو اور تزئین کا منصوبہ بنایا، دوبارہ سے اس کی درستی کرنے کا کام شروع کیا۔ مصنف کہتے ہیں آپ روم سے اکتا سکتے ہیں، میں نہیں اکتا سکتا، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے کم از کم روم جو ہے وہ، روم کے علاوہ اٹلی کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے اہمیت روم کی ہے۔ تو روم کی ایک خاص اہمیت ہے، تو غلبہ روم کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، کیونکہ رومیوں کی فتح سے اس وقت مسلمانوں کو فائدہ ہونا تھا۔ تو ایک مختصراً مصنف کچھ دوسرے اٹلی کے شہروں کا ذکر کرتا ہے، جیسے وینس جو پانی پر بنا شہر ہے، اس کی گلیوں کے بجائے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ کشتیاں استعمال کرتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت شہر ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں اس کے کلپس دیکھے ہوں گے۔
نیپلز بندرگاہ ہے، سمندر سے ملحقہ علاقہ ہے، جس کے بارے میں ملاح اور سیاح طرح طرح کی کہانیاں ساتھ لاتے ہیں۔ ملاح کشتیاں چلانے والے اور سیاح سیر و سیاحت کرنے والے، تو چونکہ وہ بیرونی لوگوں کی آمد و رفت کا ذریعہ ہے، اس لیے طرح طرح کی کہانیاں بھی وہاں موجود ہوتی ہیں۔ سسلی ایک اور شہر ہے جسے سیکلا کہا جاتا ہے، تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، تو یہ خوبصورت نیلے نیلے چشمے ہیں اور سیاحوں کے لیے جنت ہے۔ میلان شاید جانا آپ پسند نہ کریں، تو اٹلی کا شہر ہے، تو میلان جو ہے ایک مشہور کلب کا نام بھی ہے، فٹ بال کلب کا نام ہے، جو ایک صنعتی شہر ہے میلان۔ تو صنعتی شہر، وہاں فیکٹریاں، دھواں، شور شرابہ ہوتا ہے۔ یوں بھی شمال میں اب ایک اور مسئلہ ہے کہ شمال میں ہے وہ، اور اطالوی تاریخ اور حسن کے خزانے جنوب میں ہیں، زیادہ تر جنوب مغرب کے علاقوں میں زیادہ خوبصورت علاقے ہیں، اور میلان شمال میں ہے۔ ایک اور آخری شہر کا تذکرہ کرتا ہے پومپی ای، جسے پومپی آئی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ پومپی نیپلز میں ہے، نیپلز میں ہی ہے، اس کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑا عجیب شہر ہے اس حوالے سے، ایک عبرت دیتا ہوا شہر ہے، کیونکہ وہ مصنف اس کا ذکر کرتے ہوئے جیسے اداس ہو گیا کہ یہ ایک عظیم اور خوشحال شہر تھا جو اجڑ چکا ہے، بکھر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور شاید ابھی زندہ ہے۔ زندہ یوں ہے کہ زندگی کے آثار ہیں، ابھی لوگ آ جا رہے ہیں، مگر جو اس کی شان و شوکت اور عظمت تھی پومپی کی، وہ اب نہیں ہے۔ تو کئی سو برس پہلے ایک قہر خداوندی، ایک عظیم الشان زلزلہ آیا تھا، اور پورا شہر جو ہے وہ زیر زمین چلا گیا تھا، تو اس کے نشانات تک بھی اب نہیں مل رہے، مصنف کہہ رہا ہے۔ تو یہاں بابل کے کھنڈر، یعنی بیبیلونین تہذیب اسے یاد نہیں آتی، قدیم عراقی وغیرہ، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی چونکہ عظمت ہمارے پاس موجود ہے، اس کے نشان موجود ہیں، لیکن پومپیائی کو پتہ نہیں زمین نے ہضم کیا، اور اس طرح ہضم کیا کہ آج تک ہم وہ اسے اگلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں مصنف کا انداز بالکل وہ مشرقی درویشی والا درویشانہ انداز ہوتا ہے، اور نصیحت کرتے ہیں کہ بچوں، دوستوں، بزرگوں، افسروں، حاکموں، اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ یہ کھنڈر جو بائیں ہاتھ کو چلے گئے ہیں، نہ جانے کن کن امرائے عظام کے مسکن ہوں گے، امیر لوگوں کے، جو بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے عہدے رکھتے تھے، تو انہی محلوں میں ہائی پالیٹکس ہوتی ہوگی۔ شہزادے، وزراء، فوجی افسر ایک دوسرے کے موافق اور خلاف سازشیں کرتے تھے، پرمنٹ بانٹتے تھے، عہدے تقسیم کرتے تھے، بادشاہوں کو بنانے اور بگاڑنے کے چکر میں مبتلا رہتے تھے، اور اب وہ سب کھنڈر ہیں، خاک اور پتھر، جن کا عام اور مشہور نام عبرت ہے، اور جسے میں اس کی عمومیت کے باوجود بار بار دہراتا ہوں۔ لیکن سامنے، یعنی عمومیت عام چیز ہے، لیکن پھر بھی مصنف کہتا ہے میں بار بار کہتا ہوں، مگر سننے والے نہیں سنتے، سمجھنے والے نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے ہیں تو خدا سے ڈرنے کے بجائے غصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ خوف کے بجائے انہیں سمجھایا جائے تو وہ خوف کی وجہ سے غصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یعنی سمجھتے نہیں ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے، ان سازشوں سے اور دنیا داری کے چکروں سے باز نہیں آتے۔ اور یہ تو آپ نے مصنف کہتا ہے سنا ہوگا کہ غصے سے نزلہ پیدا ہوتا ہے، اور نزلے کے بارے میں سب حکیم ڈاکٹر جانتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی پر گر کے رہتا ہے۔ تو اندر کا خوف، اندر کا غصہ، وہ پھر کسی نہ کسی صورت نکلتا ہے، اور سب سے زیادہ غصہ کرنے والے شخص کو نقصان اپنے آپ سے ہوتا ہے اور خود کو نقصان دیتا ہے۔ تو چنانچہ پومپیائی سے باہر نکل آئیے، مبادا آپ کو عبرت کی بجائے غصہ آ جائے، تو عبرت کی بجائے آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ نزلہ آئے اور نزلہ کسی عضو ضعیف پہ گر جائے۔ تو کسی ایسے جو آپ سے چھوٹا ہو، آپ کے انڈر آتا ہو، تو غصہ عموماً ایسوں پر ہی نکلتا ہے۔ کچھ ہی مدت بعد نہ آپ رہیں گے، نہ آپ کا غصہ، نہ آپ کا نزلہ، نہ عضو ضعیف، بلکہ سب پومپیائی بن جائیں گے۔ کیا خوبصورت استعمال ہے، اس نے پومپیائی کو ایک علامت بنا دیا ہے۔ سب کھنڈر ہو کر رہ جائیں گے، سب کا نام بدل جائے گا، سب کو ایک ہی نام سے یاد کیا جائے گا، اور نام وہی نام ہے، تاریخ، یعنی سب تاریخ بن جائیں گے، سب ماضی بن جائیں گے۔ تو ایک درس ہے اس ایک چھوٹے سے اقتباس میں، کچھ ہمیں مصنف نے روم کے بارے میں آگاہ کیا، کچھ اٹلی کے دوسرے شہروں کے بارے میں بتایا، اور کچھ ہمیں مصنف کا انداز پتہ لگا کہ کس خوبی سے اس نے جو ہے وہ اپنے سفری تاثرات کو پیش کرتا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں مصنف دنیا بھر کے انہوں نے چکر لگائے، اور ہم تک بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ رونقیں اور وہ خوبیاں اور وہ عبرت کے اسباق جو ہیں وہ ہم تک پہنچائے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔